नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह तौबा, आयत नंबर 122 लफ्ज़ी तर्जुमा। माँ काना नहीं था लिअहलिल मदीनती अहले मदीना वालों के लिए, वमन हौलहुम और जो इनके पास हैं, मिनल आराबी देहातियों में से, अन ये कि यतखल्लफू कि वो पीछे रह जाएं, और रसूलिल्लाही अल्लाह के रसूल से, वला और ना ही यरगबू और ना वो अजीज रखें, बिअनफुसिहिम अपनी जानों को, अन नफ्से ही इनकी जान से। ज़ालिका ये बियन्नहुम इसलिए कि वो ला युसीबुहुम नहीं पहुँचती उनको ज़माउन कोई प्यास, वला नसबुन और ना ही कोई मुशक्क़त, वला और ना ही मखमसतुन ना कोई भूख, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वला और नहीं यताऊना कि वो उठाते हैं, मौतियन किसी जगह कोई कदम, यगीज़ु कि जिससे गुस्सा आए कुफ़ारा काफरों को, वला और नहीं यनालूना हासिल करते मिनन अदुव्विन दुश्मनों से, नैलन कोई कामयाबी, इल्ला मगर कुतिबा लिखा जाता है, लहुम इनके लिए भी इसके साथ, अमलुन अमल, सालिहुन ने, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं ज़ाया करता अजरुल मुहसिनीन नेकूकारों का अजर, वला और ना ही युनफिकूना वो खर्च करते हैं, नफ़क़तन कोई भी खर्च, सगीरतन थोड़ा हो, वला कबीरतन और ना ही बड़ा, वला और नहीं यक़ताऊना वो तय करते, वादियन कोई मैदान, इल्ला मगर कुतिबा लिखा जाता है, लहुम इनके लिए, लियजज़ियहुमुल्लाहु ताकि बदला दे इनको अल्लाह, आसाना बहुत अच्छा, माँ कानू जो वो थे, यअमलून अमल करते। वमा और नहीं काना है मोमिनूना मोमिनों के लिए, यनफिरू कि निकल जाएं, काफ़तन सब के सब, फलौला पस क्यों ना नफरा निकले, मिन कुल्ली फ़िरक़तिन हर जमात में से, मिनहुम इनमें से, ताइफ़तुन एक ग्रोह, लियतफ़क़हू ताकि वो समझ पैदा करें, फ़िद्दीन दीन में, वलियुनज़िरू ताकि वो डराएं, कौमहू अपनी कौम को, इज़ा जब राजाऊ वो जब लौटें, इलैहिम इनकी तरफ, लअल्लहुम ताकि वो यहज़रून ताकि वो बचते रहें। फरमाया मदीना वालों को और इनके इर्द गिर्द जो बदवी हैं, इनका हक ना था कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रहते, और ना ये कि अपनी जानों को इनकी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते। ये इसलिए कि बेशक वो अल्लाह के रास्ते में इन्हें ना कोई प्यास पहुँचती है, और ना ही कोई थकान, और ना कोई भूख, और ना किसी ऐसी जगह पर कदम रखते हैं जो काफिरों को गुस्सा दिलाए, और ना किसी दुश्मन से कोई कामयाबी हासिल करते हैं, मगर इसके बदले इनके लिए एक नेक अमल लिख दिया जाता है। यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। ग़ज़वा तबूक में शिरकत के लिए चूँकि आम मनादी कर दी गई थी, इसलिए माजूर, बूढ़े और दीगर शरई उज़र रखने वालों के अलावा सब के लिए इसमें शिरकत ज़रूरी थी। लेकिन फिर भी मदीना के रहने वाले या अतराफ़ मदीना में रहने वालों में से इस जहाद में शरीक नहीं हुए, अल्लाह ताला इन्हें ज़ज्र तौबीख के करते हुए फरमा रहे हैं कि इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे नहीं रहना चाहिए था, और ये भी इनके लिए ज़ेबा नहीं कि खुद अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर लें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के तहफ़्फ़ुज़ का इन्हें ख्याल ना हो, बल्कि इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर अपने से ज़्यादा इनके तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम करना चाहिए। आगे फरमाया कि इन्हें इसलिए भी पीछे नहीं रहना चाहिए कि अल्लाह की राह में इन्हें जो प्यास, थकावट, भूख पहुँचेगी, या ऐसे इक़दामात जिनसे काफिरों के ग़ैज़ व ग़ज़ब में इजाफ़ा होगा, इसी तरह दुश्मनों के आदमियों को कत्ल या इनको कैदी बनाओगे, तो सब के सब काम अमले सालिह लिखे जाएंगे। यानी अमले सालिह सिर्फ यही नहीं है कि आदमी मस्जिद में जाए या फिर किसी एक गोशे में बैठकर नवाफिल, तलावत, ज़िक्र इलाही वगैरह करे, बल्कि जहाद में पेश आने वाली हर तकलीफ़ और परेशानी, हत्ता कि वो कार्रवाइयाँ भी कि जिनसे दुश्मन को खौफ पैदा हो जाए, ये ग़ैज़ व ग़ज़ब उनका भड़के, इनमें से हर एक चीज़ अल्लाह के यहाँ अमले सालिह में लिखी जाएगी। इसलिए महज शौक़ इबादत में भी जहाज से गुरेज सही नहीं, चे जायका के बग़ैर उज़र के आदमी जहाज से जी चुराए। इसी तरह सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो यानी मदीना मुनव्वरा तैयबा यानी पाक है, और वो नापाक को इस तरह छांट देता है जैसे भट्टी
چاندی کے زنگ کو چھانٹ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے۔ وَلَا يَرْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ۔ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ کافی نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اپنا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لیتے جائیں کہ ہم ایمان کے کس درجے کو پہنچے ہیں۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حرام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ سوچئے گا، ضرور سوچئے گا کہ ہم نے کون کون سی چیز آپ کے کہنے سے چھوڑی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصْبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئًا أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے، ایسی ہے جیسے ہر روز روزہ رکھنے والا اور تمام رات نماز پڑھنے والا، اور اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اس کو موت دے گا تو اسے جنت میں داخل کر دے گا، یا پھر غازی بنا کر اسے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ زندہ لوٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دونوں صورتوں میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا ضامن بن جاتا ہے جو اس کے راستے میں نکلتا ہے۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں یا اجر یا غنیمت کے ساتھ اسے اس گھر کی طرف واپس لوٹاؤں گا جس سے وہ نکلا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ خون کا رنگ تو خون سا ہوگا مگر خوشبو کستوری کی سی ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی بھی ایسے لشکر سے پیچھے نہ رہتا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لیکن میں اپنے تمام مجاہد ساتھیوں کو سواریاں فراہم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ وہ خود اپنی سواریوں کا بندوبست کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ان کا مجھ سے پیچھے رہ جانا ان پر بڑا گناہ گزرتا ہے۔ سیدنا ابو عبس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے قدموں پر راہ جہاد میں چلنے کی وجہ سے گرد و غبار پڑی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اور دوسری جگہ فرمایا، جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، یہ ناممکن ہے کہ ان قدموں کو آگ چھوئے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمایا، نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وعدی طے کرتے ہیں مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں اس عمل کی بہترین جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پہلی آیت میں ہر اختیاری اور غیر اختیاری فعل کے بدلے میں اعمال صالحہ لکھنے کا ذکر کیا۔ اس آیت میں بالخصوص ان اعمال کا ذکر کیا جو اختیاری ہی ہو سکتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد ہیں، یعنی زاد سفر، سواری اور اسلحہ پر اور جو بھی میسر آ سکے خرچ کرتے ہیں، پھر سفر جہاد پر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کاموں کا بہتر صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ بے شک سورہ بقرہ میں فرمائیں، لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہیں جس نے 7 خوشے اگائے، ایک دانے سے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس کے لیے جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
لگام ڈالی اونٹنی لایا اور کہا یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا اور جو سب لگام والی ہوں گی۔ اللہ ایسا خرچ کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمایا۔ فرمایا ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اور جب ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد سے واپس پلٹنے والے غازیوں کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں۔ جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی اور غصہ ہے اس سے مسلمانوں کو آگاہ کریں۔ منافقین جہاد سے پیچھے رہتے تھے اور ان کے طرز عمل کو اختیار کرنے سے لوگوں کو بچائیں۔ دن رات دعوت دین میں مصروف رہیں، لوگوں کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ جہادی محاذوں پر جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا ہے، وہ بیان کریں تاکہ پوری قوم غلبہ دین کے لیے اٹھ کھڑی ہو اور آخرت کے عذاب سے ڈر کر جہادی راہوں کو اختیار کرے۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں جہاد صرف اور تیر اور تلوار کا نہیں ہے، جہاد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہی جیسے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ان کا سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھائیں اور بتائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو سیدھے راستے پر چلایا تو ان کو بھی بازو پکڑیں، ان کا بھی ہاتھ تھامیں، ان کو بھی اپنے ساتھ سیدھے راستے پر لے کر چلیں۔ تو یہ بھی جہاد ہے، اور ہر وہ جہاد جو مشکل پیدا کرتا ہے آپ کے لیے اور آپ پھر بھی اس پر قائم رہتے ہیں تو پھر اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ فرمایا کہ جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں اگیں اور 7 بالیوں میں ہر بالی میں سے 100 دانہ، اور اللہ چاہیں گے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ پیچھے آپ کی نیت دیکھی جائے گی، کون سی نیکی کس نیت کے ساتھ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زور کے ساتھ زمین پر برستی ہے، تو جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اسے پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش زمین کے ایسے حصے کو پہنچتی ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے، نہ پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اسے وہ چیز نفع دے جو میں نے دے کر بھیجا گیا ہوں، اور اس دین کو پڑھے اور پڑھائے۔ اور مثال ہے اس شخص کی جس نے اس کی طرف سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو اس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں جس کے ساتھ قبول نہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ معدنی کانوں کی مثل ہیں، ان میں جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرطیہ کہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ خود کو دیکھیے گا، چیک کیجئے گا کہ ہم کس زمین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کیسی زمین ہیں، دین کے معاملے میں ہم کیسی زمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زمین بننے کی توفیق عطا فرمائے جو پانی کو جذب کرے، خود عمل کرے اور پھر اس کے بعد لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچائے، یعنی بے شمار گھاس اور سبزہ اگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔